अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान फ़याज़ नाइच। नाज़रीन, गुफ़्तगू कंदासूं कल्ह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी पारां आइन जी पाकिस्तान जो जेको मौजूदा आइन आहे जंहिंखे 1973 वारो आइन चयो वञे थो, उन आइन जी गोल्डन जुबली जो साल पीपल्स पार्टी पारां मल्हाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब अहिड़ो ऐलान कल्ह जेको आहे पंहिंजी सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी खां पोइ उहो पार्लियामेंट हाउस जे साम्हूं बीह करे उहो ऐलान कयो। वो एग्जैक्ट कहिड़नि लफ़्ज़नि में ऐलान कई तव्हांखे पहिरियों उहो ॿुधायूं था, पोइ उन ते गुफ़्तगू कयूं था। हमने ऑफिशियली लॉन्च किया है आज कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2023 को गोल्डन जुबली ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का साल मना रहा है। जी नाज़रीन, इन मामले ते गुफ़्तगू करण लाइ त आइन 50 साल ऐं इन 50 सालनि जो जेको दौरु आहे उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामियारे तजनिगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब सां। आइन की गोल्डन जुबली पाकिस्तान की ये कहिएगा इस तरह से कहा जा सकता है कि तमाम तर इस 50 साल की तारीख़ के अंदर जो अपना मुश्किलातें आईं, लेकिन बहरहाल हमारे पास एक आइन है जिसने 50 साल तक इस रियासत को अपना जोड़ा हुआ है। इस बात की अहमियत को आप किस तरह देखते हैं? फैयाज साहब, आज गुज़िश्ता रोज़ जब इसका एक ऐलान किया गया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से कि पाकिस्तान के मुत्तफ़िक़ा आइन को बने हुए 50 साल हो गए और इस पूरे साल को गोल्डन जुबली साल के तौर पे मनाने का ऐलान उन्होंने किया, जिसके लिए रज़ा रब्बानी साहब को काफ़ी उन्होंने इख्तियारात और जिम्मेदारियां सब दी हैं। और आज हम इस पे बात उस सियासी माहौल में कर रहे हैं जब आज पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अली वज़ीर को 2 साल बाद रिहाई मिली, जबकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद रिहाई नहीं मिलती थी। बहरहाल आज वैलेंटाइन के दिन उस माहौल में हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो साहब की उम्मीदें पाकिस्तान के नौजवानों से क्यों हैं। सवाल पहला ये है। सबसे बड़ी बात ये नज़र आ रही है कि इस वक्त अगर हम करंट हालात हाज़रा का जायज़ा लें तो इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी इंतशार बहुत हद तक है, उससे बढ़कर इक़्तिसादी बदहाली है, उससे ज़्यादा बढ़कर बेकस और नातवां इंसानों की ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ऐसी मुश्किल सूरत हाल के अंदर कोई सियासी जमात ही कोई सियासी निज़ाम में को तलपट करके या बदल के या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करके इंसानों की एक आईनी ज़रिए से जो पाकिस्तान के वफाकी जो है पार्लिमानी निज़ाम के ही ज़रिए मुमकिन है, तो वो इस पे कंसेंसस है। तो उस सारी सूरत हाल में क्या दुश्वारियां हैं, क्या मुश्किलात हैं, उसका हल एक जमहूरी सियासी पार्टी ही दे सकती है। और मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बिल्कुल सारी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में सैर हासिल बहस की होगी पाकिस्तान के तमाम जो हैं हालात, जहाँ एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ है, कोई लाडला 1 है, कोई लाडला 2 है, कहीं जमहूरियत के दावे हैं, कहीं वो किसी को साइफर का कहते हैं, कहीं किसी बैरूनी ताकत अमरीका के मुलव्वस होने का कहते हैं, जर्नैलों के नाम आ रहे हैं, वो जनरल बाजवा को कह रहे हैं, जनरल बाजवा जो है वो कह रहे हैं मेरे पास इनकी वीडियो हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान की खुशकुन नहीं है कि ऐसी अय्याशी जो है मीडिया पे उस वक्त नजर आए जब लोगों का पेट भरा हो। लोग इस तबाहकुन महंगाई के अंदर 2 वक्त की रोटी नहीं खाने जोगे रहे, और जिस तरह की IMF के साथ दुश्वार गुजार डीलिंग जो है होने को अच्छा कुरैशी साहब, जो बिलावल साहब ने एक और बात की कि हम इस साल जो है नौजवान नस्ल को बताएंगे कि आइन के अदवार क्या थे। बिलावल साहब ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। जिन्होंने आमिर ज़िया या आमिर मुशर्रफ का दौर नहीं देखा, ये साल हमारे लिए एक मौका है कि हम नया नस्ल को समझाएं कि किस तरीके से इस आइन के तहत उनको
حقوق دیا جا رہا ہے. جس نے وہ عامر ساری ضیاء جو اور عامر جدوجہد مشرف ہوئی کا ہے، دور نہیں دیکھا، ان کو یاد نہیں ہے، وہ چھوٹے تھے یا اس وقت بالکل پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اس نسل کو بتائیں گے کہ وہ کیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور بات بھی کی کہ اس 50 سال میں ہمارے آئین کے اوپر بہت سارے اور امتحان آئے، وہ بھی میرے خیال میں سن لیتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ 50 سال کی ظاہر ہے اس تاریخ کو بھی تو یاد کرنا پڑے گا نا جب آئین کی بات ہوگی. اس آئین کی وجہ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین کے لیے اور اس ملک کے لیے اپنے تاریخ میں کافی امتحان آئے ہیں. ضیاء کا دور ایک امتحان تھا، مشرف کا دور ایک امتحان تھا، اور حال ہی میں جس سلیکٹڈ دور سے ہم گزرے، جس کے نتیجے میں ہمارا ووٹ کا حق پہ ڈاکہ مارا گیا، ہمارے ادارے پہ ڈاکے مارے گئے، ہمارا عوام کا پیٹ پہ جیب پہ ڈاکہ مارا گیا، معیشت کی جو بیک بون ہے اس کو تروایا گیا، وہ بھی ایک امتحان تھا ہمارا آئین کے لیے. مگر جس وقت سے ہم آج گزر رہے ہیں یہ بھی ایک قسم کے امتحان ہے، اور اگر ہم اس امتحان سے پاس ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی جمہوریت بھی ترقی کر سکتا ہے، پاکستان ترقی کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس امتحان سے فیل ہوتے ہیں تو میرا خدشہ ہے کہ اس سے عوام کا بھی نقصان ہوگا، ملک کا بھی نقصان ہوگا، اور جمہوریت کا بھی نقصان ہوگا. بالکل درست ہے جی. یہ بات یہی اسی تسلسل میں ہے کہ آج کی خوفناک صورتحال، سیاسی، اقتصادی، خارجہ امور اور لا اینڈ آرڈر، ہر چیز دیکھ لیجئے. اور اس سے پہلے جب بھٹو شہید صاحب کے دور میں یہ بنایا جا رہا تھا آئین، اس وقت کیا دشواریاں تھیں. اس سے پہلے پاکستان 2 لخت ہو چکا تھا، اور وہی آپ سیاسی قوتوں کو، اس ملک کی عوام کو اس ملک کی باغ ڈور جب حوالے نہیں کرتے تھے، اس کے نتیجے میں بنگال الگ ہوا، اور اس وقت ایوب خان اور یحییٰ خان کے تسلسل میں مارشل لاؤں کے 11 اور 13 سال گزر چکے تھے. اس کے بعد بھٹو شہید کو جب لایا گیا اور آنے کا موقع دے دیا گیا، اس وقت پاکستان کی ریاست کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، اور اتنا بڑا سیاسی دھچکا لگا تھا کہ ایک ملک 2 لخت ہو گیا کہ مشرقی پاکستان، جس کے سیاسی عمل کا زیادہ کردار تھا پاکستان کی تشکیل میں، وہ حصہ بدقسمتی سے ہمارے سے جدا ہوا. اور اس کے باوجود بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ ہم اس کو کیسے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اور وہ ریئلائزیشن اگر اس سانحے کے بعد بھی کر لیتے تو کوئی راستے پہ چلا سکتے تھے. جب بھٹو صاحب نے دشوار ترین جو ہے سیاسی بحران اور اقتصادی طور پہ ہماری کیا حیثیت تھی، ملک کو سنبھالا، نہ کوئی پارلیمنٹ تھی، نہ کوئی آئین تھا، نہ کوئی کوڈ تھا، تو وہ جب چلے تو ان کے خلاف سازشوں کا سلسلہ چلتا رہا. لیکن وہ ایک مدبر اور ایک عالمی سطح پر مانے جانے، پہچانے جانے والے سیاستدان تھے جنہیں عوام کی بہت زیادہ پذیرائی تھی. وہ ڈٹے رہے، اور بہرحال انہوں نے جمہوری قوتوں کو انگیج کر کے 73 کا جو آئین دیا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی پاکستان کے عوام کی جدوجہد ہے. اور اس میں مشرقی پاکستان کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے جو آج بنگلہ دیش کی صورت میں ہے، کہ وہ بھی آئین کی پاسداری اور آئین پر چلنے کی بات کر رہے تھے، جس کے اندر سارا فوکس یہ ہوتا تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ آمریت کو ختم کرے، اس کا کوئی رول نہیں ہے. اور پاکستان کے ریاست کو، جو کہ 2 خطے تھے، دیکھیے ایک بنگال کے اندر آدھا حصہ تھا جو بڑا تھا ہمارے سے، اور ہمارا ایک ادھر تھا جو ہے پنجاب، سندھ، بلوچستان، اس وقت NWFP کہتے تھے، آج پختونستان کہتے ہیں، تو پختونخوا کہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس ساری صورتحال میں 2 جغرافیائی طور پر، اچھا اب اس کو تھوڑا آگے لے جاتے ہیں اپنا. قریشی صاحب، ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب نے آئین بنایا، کنسنسس ڈیولپ کیا، پھر ضیاء کا دور آیا، بی بی شہید جو ہے وہ ڈٹ گئیں اس آمریت کے خلاف، اور اس نے خود اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جیل کی صعوبتیں اور شہادتیں اور
کوڑے اور ہر طرح کا فیاض صاحب، ظلم میں اور یہاں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے نوجوانوں کو وہ جو تحریک بحالی جمہوریت ہے MRD اس کے سائز کا MRD کا موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کا اس کے اندر جو جماعتیں تھیں جو منیمم پروگرام پہ آئی تھیں، جس طرح آج منیمم پروگرام کی بات جو ہے بلاول بھٹو کر رہے ہیں، اس کا نقطہ نظر جمہوری جو ہے آمریت کا خاتمہ، جمہوریت کی بحالی تھا، اور اس سارے جدوجہد کے اندر ہزارہ نہیں لاکھوں لوگوں کی گرفتاریاں، کوڑے، قید و بند کی صعوبتیں اور اغوا، ہلاکتیں، پھانسیاں، شاہی قلعے اور اتنی ظلم کی داستان ہے کہ سوال یہ ہے میرا آپ سے فیاض صاحب کہ ہم اپنی جنریشنز کو اس جو ہے سیاہ دور کی جو 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق کی صورت میں اس ملک پہ نافذ کی گئی اور اس کے خلاف جو لوگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا پورے ملک بھر میں، اس کا بہت سیر حاصل طور پہ بار بار پروگرام کرنے چاہیے کہ ہماری جنریشن کو پتہ چلے کہ کس طرح لوگ جو ہیں خود سوزی کرنے تک بھی چلے گئے کہ اپنی زندگی کو پیٹرول ڈال کر جو ہے جلا کر بھی احتجاج لیکن کیا۔ اس موومنٹ کی جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ نہیں تھا کہ لیڈر گھر بیٹھے ہوں یا وہ بیٹھے ہوں، بی بی صاحبہ خود بھی یا جو رو ہے رہے ہوں باہر آ کے، جی وہ سخت جو ہے جیل اس نے کاٹا، اور وہ جیل بھی ایسا نہیں تھا کہ اب جو ہوتا ہے کہ اسپتال چلے جاتے ہیں، یا وہ بالکل کٹھن جیل تھا۔ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ ہوں یا بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، دونوں ماں بیٹیوں نے خود جیل کی صعوبتیں برداشت کی۔ ایک اضافہ آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بھی ایک تاریخ کا اچھوتا واقعہ ہے کہ ماں بیٹی یعنی بیگم نصرت بھٹو اور بی بی شہید وہاں پر پنڈی میں قید ہیں، ان کے والد یا بیگم نصرت بھٹو کے شوہر جیل میں ہیں، اور ان کو جو ہے ہراساں کیا جاتا تھا، لیکن جب وہ آخری ملاقات کرنے گئی ہیں اور انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، ضیاء الحق نے انہیں پھانسی اور ان کی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا تھا، تو انہیں یہ معلوم نہیں تھا ماں بیٹی کو کہ آج ان کی آخری ملاقات ہو رہی ہے۔ آج جو ذکر ہم کرتے ہیں، تھوڑا سا میں ریلیونس ٹوڈے میں بھی کروں کہ کس طرح ہمارے سیاستدان آ کے اگلے دن ضمانت ہو جاتی ہے، رونے لگ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کمٹمنٹ جس کی کوئی سیاسی پروگرام سے ہوتی ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ قربانی اور یہ جو ہے سولیاں بھی چومنی ہیں، جیلوں کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی ہیں۔ کیا محترمہ بے نظیر صاحبہ جو ہیں سکھر جیل کے اندر پڑی رہیں، جسم پر گرمی سے دانے نہیں نکلے ہوئے تھے، اور ان کے کان کی تکلیف بڑھ گئی، دانت کی تکلیف بڑھ گئی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی ان کا کوئی نہ میک اپ نظر آتا تھا، نہ کوئی اس طرح کا کوئی شکوہ ہوتا تھا کہ وہاں مچھر ہیں، وہاں گرمی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہماری نسلوں کو سوچنا چاہیے۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑے پیارے لوگ جو ہیں، نوجوان ہیں، انہیں یہ تاریخ بدقسمتی کی جا رہی ہے کہ سلیبس کے اندر نہ پاکستان کا آئین پڑھایا جاتا ہے، نہ پاکستان کی سیاسی جدوجہد سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان کا میڈیا بھی کیمپین جرنلزم کرتا ہے۔ کیا پاکستان کے اندر اس جو ہے عظیم سیاسی جدوجہد کے بارے میں کوئی پروگرام 5 جولائی کو بھی پیش کیے جاتے ہیں، سوائے یہ کہ اپنی جو ہے مائلیج کے لیے پیپلز پارٹی اور دیگر جمہوری قوتوں کو انگیج رکھنے کے لیے ایک خبر چلا دی جاتی ہے؟ اس پہ کبھی آپ نے اب کرتے ہیں 90 کی دہائی کی بات۔ 90 کی دہائی کی بات، وہ اسحاق خان اور فاروق لغاری کے وہ جو ہے 58(2)B کا جو ہے وہ کلاڑا لے کے جس طرح ہمارے جمہوری اداروں پہ چلایا گیا، اور جس طرح اسلم بیگ اور اسحاق خان نے مل کے جو ہے نو کانفرنس موو کے لیے اپنا اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے یہ بانٹے، اس میں کون کون لوگ تھے؟ یہ 90 کی پوری دہائی جو ہے جس میں اپنا وہ سیف الرحمان بیٹھ کے جعلی مقدمے بناتا تھا، اور آصف علی زرداری کو بند کر دیا گیا، اور بے نظیر شہید جو ہیں وہ اپنا بلاول کو اور بختاور کو ان کو ہاتھ میں پکڑ کے کبھی اس جیل کبھی اس کورٹ کبھی وہاں گھوم رہی تھی۔ 90 کی دہائی بھی کوئی، اور ایک دن میں فیاض صاحب 2 جگہ ہیئرنگ بھی ہوتی تھی۔ یس، تو 90 کی دہائی کے بارے میں کچھ بات کریں نا۔ جی، 90 کی دہائی جو ہے
وہ جو جدوجہد جس کے نتیجے میں جمہوریت بحال ہوئی، ضیاء الحق سے جو ہے نجات ملی، اس کے بعد بھی جو ہے سازشوں کا جو ہے عمل جاری رہا، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کلپرزے جو ضیاء الحق کے تسلسل میں آ رہے تھے، غلام اسحاق خان، انہوں نے بھی سن لگائی، اور اس کے بعد جو ہے فاروق لغاری کی سازش ہوئی، اسمبلیوں پہ حملے ہوتے رہے، اسمبلی کے اندر خرید و فروخت کرنے کی بھی ناکام کوشش کی، تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی جو ہے ڈالر اسی طرح لیے جس طرح آج باہر سے عمران خان ڈالر لیتے ہیں، اور لیکن وہ کیس بند ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اس کے بعد آئی جی آئی بن رہی ہیں، اس کے بعد مہران بینک سے جو ہے پیسے دے رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹوں میں بھی ذکر چلتا رہا، لیکن کسی جانب پاکستان کا کوئی ادارہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا، اور سپریم کورٹ بھی جو ہے اشک شوئی کرتی رہی، ذکر کرتے ہیں، آنسو تھوڑے سے پوچھتے ہیں، لیکن آج تک جو ہے پاکستان کے اندر جمہوریت دشمنی جو کی گئی، جو عوام دشمنی کی گئی، تاکہ عوام کو کوئی سہولت نہ دے سکے۔ سیاسی نظام کو آپ کا کام ہے چلنے دیں۔ بھٹو صاحب کی حکومت آپ کیوں ٹاپل کر رہے ہیں کہ جب ان کا پی این اے سے، اپوزیشن سے، قومی اتحاد سے سمجھوتا ہو گیا تھا، تو آپ نے 5 جولائی کو زبردستی آ کے جو ہے مارشل لا نافذ کر دی۔ اسی طرح آپ جو ہے مسلسل جو ہے، جو اب میں بتاتا ہوں، اگر 90 کی دہائی کا ذکر کریں تو اس وقت جناب نواز شریف صاحب وہ ضیاء الحق کے جو ہیں لاڈلے بنے، اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے بنے۔ میں لاہور میں ہوتا ہوں تو میں دیکھتا تھا کہ ان کو کوئی کونسلر کا بھی وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، لیکن ان کو کھڑا کیا گیا۔ پہلے انہیں مجلس شورا کے قابل بھی نہیں سمجھا گیا، بعد میں غلام جیلانی کے ذریعے جو ہے وہ ان کو صوبائی وزارت دی گئی خزانہ کی، اور کرتے کرتے ان کی گرومنگ کر کے پاکستان کے اندر ایک لاڈلا کردار جو ہے محترمہ بے نظیر شہید کے سامنے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اور اسی الیکشن میں ایسا ہوا کہ جب 88 میں بی بی شہید کی پارٹی نے مرکزی سطح پر فتح حاصل کر لی، تو ان دنوں 3 دن کے وقفے سے صوبائی اسمبلی کا جو ہے الیکشن ہوتا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کے ایجنسیوں کے ذریعے پنجاب کے اندر انہوں نے نعرہ لگا دیا، نواز شریف نے، جاگ پنجابی جاگ۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے تیری پگ نو لگ گیا داغ، تیری پگ نو لگ گیا داغ، جو ٹربن ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کس سطح پہ کھیلیں نہیں ہوئی کہ وہی پنجاب جہاں سے ایم این ایز کی سیٹیں پیپلز پارٹی محترمہ شہید لے کے گئی تھیں، لیکن اس سے بڑی بات جو ہے نا، اس سے بھی بڑی بات جو ہوئی وہ جب 12 اکتوبر 99 کو یہ مشرف نے حکومت ختم کر دی نواز شریف کی، تو بی بی شہید نے وہ جو ایک پوری دہائی کا عرصہ نواز شریف اور اس کے سیف الرحمان اور خساری اور اسحاق خان نے مل کے، اسلم بیگ نے مل کے جو اس کو تکالیف دی تھی، مقدمے بنائے تھے، زرداری صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا تھا، بے نظیر صاحبہ کو تکلیف دی گئی، لیکن اے آر ڈی کے پلیٹ فارم پہ بے نظیر صاحبہ نے پھر آ کے جمہوریت کے لیے کنسنسس کی بات کی کہ منیمم پوائنٹس پہ ہم کنسنسس کریں، اور پھر اس کو جا کے سی او ڈی تک وہ لے گئی۔ جی، میں فیاض صاحب یہ ہمارے نوجوان ہیں نا، ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اس سیاسی جو کنٹینیوٹی ہے اس کو سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ مسلسل اپنے لاڈلوں کے ذریعے میں جو ہے چل رہی تھی، دوسری جانب ڈیوائیڈ یہ تھی کہ بھٹو اور اینٹی بھٹو کی ڈیوائیڈ تھی۔ اینٹی بھٹو کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ لے کے چلتی تھی، اور بھٹو جو ہیں وہ عوام کے ساتھ چلتے تھے، اور عوام کی توقعات، خواہشات بھی جو ہیں ان کے ساتھ جڑ چکی تھیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب پہلی حکومت بی بی شہید کی جو ہے ٹاپل کر دیتے ہیں سازش کر کے غلام اسحاق خان وغیرہ، تو وہ 58B2 کے تحت جب ہوتا ہے تو اس وقت ہماری عدالتوں کا رسپانس جو ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی قابل ذکر بات نہیں آتی، لیکن اس کو جائز قرار دے دیتے ہیں، جی الیکشن کرا لیں۔ لیکن اس کے بعد جب یہ بتایا کہ بھئی سیف الرحمان کے مظالم بھی ہوئے، اور وہی پنجاب سے کراچی میں جا کے مظالم کرتے تھے جو آج سینٹ میں بیٹھے ہیں، سابق آئی جی جو ہے رانا صاحب، تو رانا صاحب کا پورا نام ایک دم سے میں بھول رہا ہوں،
تو وہ جو ہیں وہاں پہ انویسٹیگیٹ کرتے تھے. آصف علی زرداری صاحب کی زبان کاٹی گئی اور اسی طرح تھا کہ قتل میں ڈال دیں, ڈرگز میں ڈال دیں اور کسی طرح وہ اعتراف کر دیں, بی بی شہید سے ہٹ جائیں, ایک طرف ہو جائیں. لیکن انہوں نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور وہ ثابت قدم رہے اور آج تک جو ہیں وہ بی بی شہید کے پروگرام یا بھٹو شہید کے پروگرام کو لے کے تو چل رہے ہیں. وہی سے شروع ہوتی ہے ایک دوسری آمریت کے خلاف بی بی شہید کی جدوجہد, مشرف کے خلاف. یس, اور اس سارے عرصے میں ان کو جلاوطن کر دیا گیا, جس طرح ان کی سیٹیں چھینی گئیں. ناظموں کی جو پہلی الیکشن ہوئی سندھ کے اندر, اس کے بعد دوسری الیکشن کے اندر جس طرح لوگوں کو توڑا گیا, پیٹریوٹ بنائی گئی اور طرح طرح کے حربے استعمال کیے گئے. لیکن بی بی صاحبہ آخر وقت تک جو ہے جب اپنا واپس آئیں مشرف کی مرضی کے خلاف, تو یہاں آنے کے بعد جب اس نے ایمرجنسی لگائی تو وہ دبئی سے فوری طور آئیں اور اس نے آ کے چیلنج کیا. تو یہ جو مشرف کا پورا 8 سال کا دور تھا وہ بھی ایک جد و جہد اس ساری آمریت کو وکلا کی تحریک کی صورت میں, وہاں پہ پیپلز پارٹی کا جو کنٹریبیوشن تھا اعتزاز احسن کی صورت میں, وہ سارے اس منبع کو لے کے چلنا اور بی بی صاحبہ کی مرضی کے ساتھ. تو یہ سارا بی بی لانگ مارچ کی قیادت کرتی تھیں, Yes. باردار تاریں اپنے جو ہے سٹک سے ہاتھوں سے دائیں بائیں کرتی تھیں. گھر میں بیٹھ کے تھوڑا ہی تحریک چلانے والی وہ قائد تھی اور ان پہ جان نثار کرتے تھے لوگ. لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا ذرا سا پیچھے جانا چاہوں گا کہ تاریخ کے اندر یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کی ایک سابق سفیر اور صحافت سے وابستہ شخصیت ان کے پاس میں موجود تھا. تو وہاں پر راشد قریشی جنرل صاحب جی نے ماشاء اللہ جو بھی مشرف کا لگایا, اس کے بعد وہ آئے ان کے پاس اور پھر وہاں پر رضا ربانی صاحب کو بلوایا گیا. رضا ربانی صاحب, میں اور وہ راشد ربانی اور وہ جو راشد قریشی جو جنرل تھے اور ہم موجود تھے. تو یہ میسیج دیا گیا کہ 2 سال کوئی سیاسی عمل کی اجازت نہیں دی جائے گی, جس پہ بی بی نے بہت ریفیوٹ کیا. جب انہیں یہ میسیج ملا رضا ربانی صاحب کے ذریعے, میں موجود تھا اس وقت جب راشد قریشی یہ بات کر رہے تھے ملیح لودھی کے گھر میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اس طرح انہوں نے بی بی شہید کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے سیاست ملک کے اندر کرنے کا طریقہ ڈھونڈا, انگیجمنٹ ڈھونڈی اور باہر بیٹھ کے بھی پارٹی کو آرگنائز کیا. اور آپ کو یاد ہے کوئی صاحب, آپ کو یاد ہے کہ جو اپنا 90 کی دہائی کا جو لاڈلا تھا اس کو بی بی صاحبہ نے اے آر ڈی کے پلیٹ فارم پہ اس کے ساتھ اس کو ملایا اور اس کے ساتھ سی او ڈی بھی کی, لیکن اس نے پھر لندن میں کانفرنس بلا کے اے پی ڈی ایم, اب تو پی ڈی ایم ہے, اس وقت اے پی ڈی ایم بنا کے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا, پیپلز پارٹی کو ایک طرح سے اکیلا کر دیا تھا. جی, نواز شریف صاحب اس میں پیش تھے. لیکن دیکھیں, لیکن پھر بھی بی بی صاحبہ نے اس کو, میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ کی جو سیاست ہے اس کے اندر ہمارے نوجوانوں کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ جہاں وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں, تو جب ضیاء الحق نے جنیجو سے جان چھڑانا چاہی تو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف کو میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں بلا کر جنیجو کا, جو مسلم لیگ جنیجو کے صدر تھے, وزیر اعظم تھے, ان کا تختہ پلٹا اور اس تختہ پلٹنے کی فوجی سازش میں نواز شریف پیش تھے اور وہاں سے نون لیگ بنی تھی. تو جب نون لیگ جو ہے آگے چلتی ہے تو انہوں نے تو کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جہاں بی بی کے بارے میں کردار کشی. لیکن آپ نے دیکھا نا جو بلاول صاحب کل کہہ رہے تھے, جمہوریت کے لیے بی بی نے بڑی ایک وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا, بڑا دل کیا کہ بھئی اتنی طاقتور اسٹیبلشمنٹ سے الگ الگ نئی لڑائی لڑی جا سکتی, ہمیں اس کو فیز آؤٹ کرنا پڑے گا, ہمیں اس میں ٹرانزیشن کرنا پڑے گا. تو وہ ان کی سیاسی بصیرت اور ریکنسیلیشن کی, جسے یہ این آر او کہتے ہیں, کہ انہیں پتہ تھا کہ انگیج کر کے اور جمہوری قوتوں کو طاقتور کر کے ہی آپ جو ہیں اتنی طاقتور اسٹیبلشمنٹ جو وسائل میں اور طاقت میں اور مظالم میں بہت زیادہ مضبوط ہیں, تو اس کے لیے رائے عامہ ہموار کی اور وہاں پہ پھر چارٹر آف ڈیموکریسی تک گئیں. یس, لیکن پھر نواز شریف نے دھوکہ دیا تو اس نے اس کو بھی درگزر کر دیا اور پھر 2008 کے الیکشن کے لیے نواز شریف کو قائل کر لیا کہ تم بائیکاٹ نہیں کرو.
اور اس کی واپسی کا بندوبست کروایا اور وہ خود آئیں اور نواز شریف بھی آ کے وہ الیکشن لڑے. بالکل لڑے اور پھر ٹھیک ہے. بائیکاٹ کرنا چاہ رہے تھے تو بی بی کی شہادت کے بعد تو پھر آصف علی زرداری صاحب نے ان کو انگیج کیا کہ خدا را یہ غلطی مت کرنا, پولیٹیکل پروسیس میں دوسروں کے لیے سپیس نہ دیجئے, یہ سپیس دوسرے اپورچونسٹ لے لیں گے, جمہوریت کا تقاضا ہے کہ یہ سپیس پہ آئیں, جتنا بھی شیئر لے سکتے ہیں لڑیے. تو یہ صورتحال تھی. اس کے بعد آپ آ جائیے, اگر اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کی کوئی سیاسی نظریاتی ٹریننگ نہیں تھی جس کا اعتراف بعد ازاں. لیکن ایک بات جو ہے اپنا ایک بات اپنا قریشی صاحب, ایک بات اس نقطے پر 27 دسمبر کا جو سانحہ ہے وہ تو ظاہر ہے غیر جمہوری قوتوں کا ایک بہت ہی گھناؤنی ایک حرکت تھی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب تک بے نظیر بھٹو صاحبہ جیسی شخصیت ہیں جو واقعتاً چاروں صوبوں کی زنجیر ہیں, جو پورے کشمیر سے لے کر کراچی تک اس کے لیے احترام اور اس لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے اس کے ہوتے ہوئے وہ کوئی نیا جو ہے مداری میدان میں نہیں لا سکتے. جی, نئے مداری کو 27 دسمبر جو ہے قربانی کا اور جو ہے اس ملک اور عوام کے ساتھ قربانی کا ایک ایسا لازوال چیپٹر ہے, ایسا باب ہے جس کی آپ کو دنیا میں نظیر نہیں ملے گی, کیونکہ یہ بے نظیر ہی کے مقدر میں تھا جس نے اپنی قربانی دے دی جان کی. حالانکہ ان کے بے تحاشا ریکارڈ کے اوپر یوٹیوب پہ اور دیگر جگہوں پہ انٹرویو موجود ہیں کہ انہیں یہ وارننگ دی جا رہی تھی کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, اور ان کے آنسو بھی نکل آتے تھے اپنے وطن اور عوام کی دوستی محبت کے لیے, پر انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن کنٹینیوٹی دیکھیں نا, پھر وہ زرداری صاحب نے جس طرح آپ نے کہا کہ وہی ریکنسیلیشن کا اپنا سلسلہ بی بی صاحبہ نے شروع کیا تھا اس کو لے کے چلے, اور پھر اس کو لے کے چلے اور ان کو ملا کے حکومت میں بٹھا کے یہ سارا سلسلہ کیا. کس طرح اس نے مشرف کو جو ہے وہ باہر نکالا اور کس طرح پھر 18ویں ترمیم کے لیے اتنا بڑا کنسنسس بنایا جو شاید 73 کے آئین کے بعد پاکستان کے اندر ایسا کوئی کنسنسس نہیں بنا کسی. بالکل درست ہے, بلا شبہ یہ بات, اور NFC ایوارڈ وغیرہ تک. مطلب یہ قوم کو پاکستان کا میڈیا مس گائیڈ کر رہا تھا کہ جب آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی, بی بی شہید کی پیپلز پارٹی اپنے یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنا کر یہ جدوجہد کر رہی تھی, اور رضاکارانہ طور پر آصف علی زرداری صاحب نے صدر کو جو حاصل حقوق تھے جو بھی انہوں نے پاور لے لی تھی, گین کر لی تھی 58 بیٹ, جو غیر جمہوری صدور نے اپنے لیے ایک اپنی تلوار بنائی ہوئی تھی آئین کے اندر, بالکل اس کو انہوں نے رضاکارانہ طور پر پارلیمنٹ کو کے حوالے کیا, اور یہ مقدر پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں لکھا کہ اس کے عوام کے منتخب لوگ جو ہیں ان تمام چیزوں کو, اسمبلی کی ڈیزولوشن ہو, اس کو ڈیزالو کرنا ہو یا جو بھی پالیسی بنانی ہو, یہ عوام کا مقدر بذریعہ پارلیمنٹ ہے. اچھا اپنا اس میں بات کرتے ہیں قریشی صاحب, یہ کہ پاکستان کے میڈیا نے آج جو ہمارے نوجوان ہیں ان میں سے کافی سارے لوگ اس وقت دیکھ رہے تھے یہ سیاسی ڈیولپمنٹ جو ہو رہی تھیں, بی بی کی شہادت کے بعد کے بھی لوگ ہیں نوجوان, اور وہ بھی ہمارے جو ہیں لوگ موجود ہیں جن کو اس کا پس منظر نہیں معلوم کہ ایک اتنی شہادت کی داستان رقم کرنے والی قیادت پر کس طرح کمپین کے ذریعے الزامات کی بھرمار پاکستان کا میڈیا کرتا ہے, لیکن پاکستان کے مستقبل, پاکستان کے نوجوانوں کو اس سیاسی عمل اور سیاسی جدوجہد سے اس طرح آگاہی نہیں دیتے. جی آپ کچھ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہم نے ایک مختصر پروگرام کے اندر یہ باتیں کی, اس میں بہرحال یہ ہے کہ آج جو بلاول صاحب بات کر رہے ہیں یا اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب, اور وہ زرداری صاحب کا جو دور تھا نا, جو 18ویں ترمیم والا دور تھا, وہ بھی کوئی اپنا حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی بیڈ آف روزز نہیں تھا, پھولوں کی سیج نہیں تھی. اس وقت اپنا سلمان تاثیر سب سے بڑے صوبے کے سٹنگ گورنر کو شہید کیا گیا, شہباز بھٹی فیڈرل منسٹر جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا,
اس کے ہوتے ہوئے اپنا یہ جو ہے اپنا جو تکالیف دی گئی سیک کر دیا گیا وزیر اعظم کو، ایک اپنا 1 سیکنڈ کی سزا دے کر اس کو سیک کر دیا گیا۔ اس کے بعد 13 کی الیکشن کے وقت اسی وزیر اعظم کے بیٹے کو اغوا کر کے لے گئے اور بتایا کہ بھائی اب آپ نے کیمپین، تو وہ جو دور تھا 5 سال کی حکومت پوری کرنے کے لیے کس طرح وہ سارا وہ تھا، وہ بھی ایک اس کو میں مختصر کہنا چاہوں گا ضرور کہ اس کے اندر 2 قوتیں ہیں۔ ایک تو سیاسی قوت ہے جو لاڈلا نمبر 1 نواز شریف کی بٹریل ہے، اس میں ان کی بے وفائی ہے کہ جب آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت 5 بیسک وزارتیں لے کے اور اس حکومت میں یوسف رضا گیلانی کی ایون مشرف سے حلف لے لیے، تو آپ کو جنرل کیانی کے کہنے پر باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یعنی پھر جا کے اس میں اپنا اس کیس کے اندر جا کے سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو گئے جی کہ بھئی ٹاپل کرنا ہے۔ تو جمہوری پروسیس کو ڈیریل کرنے کے لیے سپریم کورٹ بھی استعمال کی گئی، اسٹیبلشمنٹ بھی استعمال کی گئی کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کو پاکستان کے سفیر حقانی صاحب کو گھر میں رکھنا پڑا، ایوان صدر میں رکھنا پڑا کہ انہیں اٹھا لیں گے وہ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کی ایسے اتنے بڑے چیپٹر ہیں کہ جن پہ بات کی جائے تو بہت ٹائم درکار ہوگا، لیکن ظاہر ہے کوئی صاحب یہ آپ کا اور ہمارا منبع ہے کہ ہم جو ہے نا اس سال یہ سال جو ہے ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی نے یہ اعلان کیا ہے تو پیپلز پارٹی اپنی طرح سے ایک مذاکرے اور اپنے سیمینارز اور وغیرہ وغیرہ کرتی رہے گی۔ فیاض صاحب میں اب اس کو ایک کنکلوڈنگ وہ سینٹنس کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 73 کا آئین بھٹو شہید نے انگیج کر کے اور مصالحتی طریقے سے جمہوری قوتوں کو یکجا کر کے جو ہے آئین لیا۔ بی بی شہید نے ساری جدوجہد کر کے ایم آر ڈی کے ذریعے جمہوریت کو بحال کیا۔ اس کے بعد ضیاء الحق کے بعد مشرف کو شکست سے جو ہے دوچار کیا۔ اس کے بعد صدر آصف زرداری نے یہاں پر ان کو جتنی تدبر سے نکالا مشرف کو، جن کے بارے میں پرویز الہی جیسے لوگ تاحیات صدارت کے لیے، یہ سارا ریکارڈ پہ موجود ہے، آپ گوگل کریں آپ کو سارا کچھ مل جائے گا۔ لیکن اب ہم یہ آنا چاہتے ہیں کہ یہ تاریخ نے ثابت کیا کہ سیاسی قوتوں کو انگیج کر کے یکجا کر کے متحد کر کے بڑی مہربانی، اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہی اعلان کیا ہے کہ ہم سب کو انگیج کر کے ملک کے مسائل پہ بات کریں گے۔ بڑی مہربانی آپ کی شاہین قریشی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین ان سے اگر پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہلے میزبان فیاض ناشکین